औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह मोमिनून के खात्मे की आयत चल रही थी। आज हम आयत नंबर 99 से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हत्ता, यहाँ तक के, इज़ा, जब, जा आ जाएगी, अहदहुमुल मौत, एक को उनमें से मौत, यानी किसी को उनमें से मौत, काला कहेगा, यानी जिसको मौत आ रही है, जिसकी मौत आ गई है, मौत के फरिश्ते उसके पास आ गए हैं, वो कहेगा रब्बिरजिऊनी, रब्बी ऐ मेरे रब, इरजिऊनी मुझे लौटा दे, मुझे पलटा दे। अब यहाँ पे अब ये बात किसकी हो रही है? एक तो ये कि हत्ता, यहाँ तक के कहा जा रहा है, कहाँ तक के बात जो पीछे चल रही थी, जो दुनिया में गर्क लोग हैं, बातें बनाने में लगे हुए हैं, किसी शहर में आए हुए हैं, शिरक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सभी की बात पीछे थी ना। तो अब उनमें से जब किसी को मौत आ जाए तो वो उस वक्त कहेगा कि मुझे वापस भेज दे। अहदहुम, वैसे जो कहा जा रहा है उनमें से एक, आगे की आयत अगर देखें तो समझ में आता है कि जो आखिरत से गाफिल, दुनिया में फंसा हुआ शख्स है, काफिर हो या मुनाफिक या कोई भी इग्नोरेंट पर्सन, जिसने दुनिया में तो कभी अगली दुनिया के बारे में सोचा न, तैयारी की, दुनिया की भाग दौड़ में या उससे आगे बढ़कर उसके फितनों में गिरफ्तार था, वो दुनिया में ही जो लगा हुआ था, वो यहाँ तक के पहुंच गया। बिल्कुल वो सूरह तकासुर भी याद आती ना, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तकासुर में लगा हुआ था, मशगूल था, दुनिया को ज्यादा से ज्यादा समेटने में मशगूल था, यहाँ तक के पहुंच गया कब्रों में। यहाँ है कि हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, कि आ जाए उसको मौत, मौत के फरिश्ते उसे लेने आ गए। अब वो जुजा फजा कर रहा है, अब वो गिड़गिड़ा रहा है, अब वो ये कहता है कि मुझे वापस भेज दे। समझे मौत सामने नजर आ गई, अब होश आ गया, अब सारे शहर टूट गए। पीछे था ना जैसे शहर में आए हुए हैं, हालांकि मानते भी हैं कि अल्लाह ताला ही है जो जमीन का मालिक है, जो सात आसमानों और अर्श अजीम का मालिक है, वही पनाह देने वाला है, लेकिन फिर भी गफलत का पर्दा पड़ा हुआ है। वो सारे पर्दे उस वक्त हटते हैं और उस वक्त फिर वो फरियादें करता है कि ऐ रब मुझे वापस भेज दे। इरजाऊनी का लफ्ज, वैसे इरजाऊनी जमा के सागे में वो क्यों आ रहा है, तो उसके लिए समझाइएगा। एक तो जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं ना, ताजीम के लिए जमा के सागे में कहते, वैसे रब भी कह रहा है ना, मेरा रब, लेकिन फिर इरजाऊनी, मुझे वापस भेज दीजिए, जैसे कह रहा हो। या ये भी समझा गया कि रब भी अल्लाह को भी पुकार रहा है, लेकिन जो फरिश्ते लेने आए हुए हैं उसकी रूह को, उसे उनसे कह रहा है, उनसे फरियाद कर रहा है कि मुझे वापस भेज दो दुनिया में। बार बार भी कहने की बात समझी गई, इरजाईनी इरजाईनी, मुझे वापस भेज दो, तो उसको यहाँ पे इरजाऊनी कहा गया। बार बार भेजने की बात वैसे कुरान में कई जगह आती ही है कि कितने ही मौक़ों पे वो ये बात कर रहे होंगे कि हमें वापस भेज दिया जाए। अभी अगली आयत देख लेते हैं, फिर याद करते हैं जो मुख्तलिफ क़यामत के मनाज़िर जहाँ पे पेश किए गए। आयत नंबर 100 देखिए, नंबर 100 में कहा जा रहा, वो कह रहा है रब्बिरजिऊनी, मुझे पलटा, और किस लिए पलटा? लअल्ली, लअल्ली लअला है ताकि शायद, ई मुझे, लअल्ली ताकि मैं, अमलु सालिहन ताकि मैं अमल करूं साले। अल्लाह के वैसे माने शायद भी होते और ताकि भी। अगर शायद के माने लें अल्लाह के, तो जैसे गोया उसको खुद अपने ऊपर भी पूरा यकीन नहीं है कि वो नेकियां कर लेगा, लेकिन कह रहा है कि मैं शायद मैं नेक अमल अब कर लूँ, मैं अमले साले कर लूँ। वैसे ज्यादा माने ये कि ताकि मैं अमले साले करूँ, फीमा उसमें, जो तरक्तु मैं छोड़ाया हूँ, जो मैं छोड़ाया हूँ, यानी सब कुछ था, अब पीछे बैंक बैलेंस रखा हुआ होगा, जैसे बचा बचा के रख रहा था, अब सोच रहा है कि वो काश मैंने उसको अल्लाह की राह में दे दिया होता तो बच जाता। दुनिया में वो मौके थे, जिंदगी थी जब वो बहुत कुछ कर सकता था, उस वक्त तो भूला रहा। दुनिया के धंधों में कैसे इंसान भूला ही रहता है कि जिंदगी कितनी मुख्तसर और बेवफा है,
اور موت کس قدر قریب اور یقینی ہے. سوچیں اگلے لمحے کا یقین نہیں ہے کہ زندہ بھی رہیں گے نہیں، لیکن موت کا تو بالکل یقین ہے، اس کو تو آنا ہی آنا ہے. اب نہیں، کتنی زندگی لمبی سے لمبی بھی ہو جائے اسے آنا ہی آنا ہے. تو وہ تو کتنی ایک تو قریبی ہے، کتنی بھی لمبی ہو وہ کوئی بہت دور نہیں ہے، اور پھر یقینی بھی ہے. جب تک زندگی ہے اس میں کیسے انسان مشغول رہتا ہے، آخرت کی تیاری کو پیچھے ڈالتا رہتا ہے، اور جب موت آ دبوچتی ہے تب پچھتانا اور گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے. اس زندگی کی وجہ سے سوچیں سب سے بڑی حقیقت ہے کیا؟ زندگی اور موت کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ایجاد کیا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے. زندگی تو امتحان ہے. اس زندگی کے ہر لمحے سے آخرت بنانے کی ضرورت ہے. ایک انسان کی روح جب وجود میں آتی ہے تو اس کا جو ایک لمبا سفر اب جو شروع ہوتا ہے ایک روح کا، اس میں ایک تو وجود میں کب سے آ چکی، پھر اس کے بعد اس دنیا کا قیام، اور پھر آگے کی جگہ، اور اس میں سب سے مختصر ترین جو ٹھہرنے کی جگہ ہے وہ اس دنیا کا قیام ہے. یہ زندگی ہے جس کو آج انسان سبھی کچھ سمجھ لیتا ہے. آگے کچھ نہیں پتا، عالم برزخ کا کتنا لمبا عرصہ اسے گزارنا ہے، اور اس سے آگے تو پھر اصل گھر ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. لیکن اس دنیا کی چکا چوند اور اس مختصر سی دنیا کی خواہشات میں انسان ایسا لگا رہتا ہے کہ ہوش اس وقت آتا ہے جب موت کا فرشتہ اس دنیا سے لے جانے کے لیے آن کھڑا ہو، جب عمل کی مہلت ختم، جب امتحان کا پرچہ ہاتھ سے چھین لیا جائے، تو اس وقت گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے. سوچیں اگر امتحان کا پرچہ جس وقت ہاتھ میں تھا اس وقت پوری توجہ سے نہیں کیا، جلدی جلدی نہیں کیا، پورا کام نہیں کیا، اب اس کے بعد کتنے ہی آپ کو یاد آ جائے کہ اس سوال کا تو یہ جواب لکھنا تھا، اس کا یہ لکھنا تھا، لیکن پرچہ تو ہاتھ سے جا چکا، ٹائم ختم، اب تو نہیں مہلت ملتی. اس وقت کچھ کام نہیں آتا. اس وقت کتنا ہی کہہ دے رب ارجعونی، مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دو، بھیج دیجئے فیما ترکتا، جسے میں چھوڑ آیا ہوں، لعلی اعمل صالحا، امید ہے میں نیک عمل کروں گا. یہ فریادیں انسان موت کے بعد بہت سے مختلف مواقع پر کریں گے، اپنے اوپر پچھتا رہے ہوں گے. قرآن کی کئی آیات میں ان کے قول آتے ہیں، تو چند ایک آیات دیکھ لیتے ہیں. سورہ منافقون کی آیت 10 اور 11 ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، وہاں پہ ترغیب دلائی گئی کہ خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، میں قبلی، اس سے پہلے کہ ان یاتیا، پہلے کہ آ جائے، احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت، فیقولو، پس وہ کہتا ہے، ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دی، الی اجل قریب، تھوڑی سی دیر کے لیے تھوڑی سی اور مدت مجھے دے دے، فاصدقا، تو میں بڑی ایمفیسس سے کہہ رہا ہے کہ میں صدقہ دے دیتا، میں صدقہ کر دیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلَهَا، حالانکہ جب کسی کی مہلت پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا. واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اب وہاں پہ کیا وہ بالکل اسی طرح کی فریاد وہ کر رہا ہے نا، یہاں پہ تو وہی موت کے وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب موت آ جائے اس وقت وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کاش کہ تھوڑی سی اور مہلت مل جاتی. اور وہاں پہ کیا وعدے کر رہا ہے کہ فاصدقا، کہ میں صدقہ کر دیتا. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر سوچے مومن ہی نہیں ہوتا تو بات یہ کرتا کہ میں ایمان لے آتا رہے، تو لگتا یہ کہ ایمان لانے والا ہی تھا، ایمان تھا، کہنے کو مسلمان ہی تھا، لیکن عمل سے غفلت رہی. اس وقت ہاتھ میں پیسہ تھا، اس وقت وہ دے سکتا تھا، اس وقت مہلت تھی، اس وقت اس سے کیا کچھ کمائی کر سکتا تھا، اس وقت تو دنیا کے لیے بچا بچا کے رکھ رہا تھا، کبھی بڑھاپے کی فکر میں، کبھی کسی اور کام کے لیے، غریب بھوکے مر رہے ہوں لیکن اسے اپنی فکر ہے کہ کہیں کچھ ہو جائے گا، کسی اندیشے کے لیے جب بچا کے رکھ رہا ہے، یا اپنی خواہشات ہی پوری نہیں ہو رہی ہیں، اور اس وقت وہ پھر تمنا کرے گا کہ کاش میں صدقہ کر دیتا، یا مجھے ابھی بھیج دیا جائے تو اب مجھے تھوڑی سی اور مہلت مل جاتی تو میں صدقہ کر دیتا، صالحین میں شامل ہو جاتا. صدقے کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے وہاں پہ. اسی طرح سورہ انعام کی آیت 27 میں آتا ہے،
ولو ترى اذ وقفوا علی النار، اب وہاں پہ جب جہنم پہ کھڑے ہوں گے، اب جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس وقت اگر تم دیکھو ان کو، اگر تم دیکھتے جب یہ دوزخ پہ کھڑے ہوں گے، وقفوا علی النار، فقالو، تب وہ کہیں گے یا لیتنا، ہر جگہ یا لیتنا ہی ان کے زبان سے نکلے گا نا، کاش ہم نے کر دیا ہوتا، ہماری بربادی، ہماری کمبختی، ہم نے کیا کیا، نردو، کہ ہم لوٹائے جائیں، ولا نکذبو، پھر ہم نہ جھٹلائیں، اور ہم نہ جھٹلائیں بھی آیات ربنا، اپنے رب کی آیات کو، ونکون من المؤمنین، اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ اب یہاں لگتا ہے کفار کی بات ہو رہی ہے نا، جنہوں نے دنیا میں تو آیات کو جھٹلایا، ویسے آیات کو جھٹلانا کئی طرح ہوتا، مسلمان ہوتے ہوئے بھی، نام کے اسلام کا نام لیتے ہوئے بھی آیات کو جھٹلانے کے مرتکب ہوتے بھی ہیں، تو اس وقت وہ یہ فریادیں کر رہے ہوں گے، اس وقت یہ پچھتا رہے ہوں گے، کاش ایسا ہو جائے کہ ہم واپس لوٹائے جائیں، نردو، دنیا میں پھر ہمیں لوٹایا جائے اور ہم آیات کو نہ جھٹلائیں، دوبارہ ہم بہت اچھی زندگی گزار کے دکھا دیں، وہ یہ وہاں پہ اس وقت وعدے کر رہے ہوں گے۔ سورۃ شورى کی بھی ایک آیت یاد کر لیتے ہیں، وہاں پہ ہے وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور تم دیکھو گے ظالمین کو، ظالم جب عذاب دیکھیں گے، لما جب دیکھیں گے، رأوا العذاب، عذاب کو دیکھیں گے، یقولون، کہیں گے، هل إلی مرد من سبیل، کہ اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے، اس وقت کہہ رہے ہوں گے کہ کوئی ہے راستہ، کوئی ہے، کوئی پلٹ سکتے ہیں، اس وقت جب عذاب سامنے نظر آئے، جب کہہ رہے ہوں گے، لیکن وہاں پہ ان سے کیا کہہ دیا جائے گا؟ سورہ انعام کی جو ہم آیت 27 یاد کر رہے تھے، اس کے بعد ہی آیت نمبر 28 میں کہا گیا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر انہیں واپس بھیج دیا گیا تو پھر وہی سب کچھ کریں گے، لعادوا، وہی اعادہ کریں گے، وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، وہ تو ہیں ہی جھوٹے۔ بالکل وہی بات یہاں پہ اس آیت میں کہی جا رہی ہے جو ہم سورہ مومنون کی آیت پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ جب وہ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ تاکہ میں عمل کروں نیک اس میں جو میں چھوڑ آیا ہوں، کلا، جواب کیا ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کلا کے یہاں دو طرح سے معنی ہیں، ایک تو بالکل وہی معنی جو سورہ انعام کی آیت میں کہا جا رہا ہے نا، وہ کہہ تو رہا ہے لیکن ایسا ہونا نہیں ہے، اگر اسے واپس بھیجا گیا ہرگز نہیں، وہ تو نہیں کرے گا نیکی، پھر بھی نہیں کرے گا عمل صالح، وہ تو کرنے والا ہی نہیں ہے، وہ تو پھر وہی کرے گا جو جس کام سے منع کیا گیا تھا وہی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خود اس نے ثابت کر دیا تھا، پوری زندگی میں ثابت کر دیا تھا اس بات کو، اور دوسرے کلا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف منع کر دیا جا رہا ہو، ہرگز نہیں، یہ کام ہو نہیں سکتا، اب تو واپس نہیں ہو سکتے تم، اب تو نہیں جا سکتے، کلا، ہرگز نہیں ہونے والا ہے، انہا کلمۃ ہوا قائلوہا، انہا، بے شک وہ، کلمۃ، بات ہے، وہ قائلوہا، جو وہ کہہ رہا ہے، بس زبان سے کہہ رہا ہے، زبان سے اٹر کر رہا ہے کچھ الفاظ، وہ کرنے والا نہیں ہے، وہ کام کرنا ہی نہیں ہے اسے، اگر دنیا میں گیا بھی تب بھی وہی کرے گا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے نا کہ دنیا میں بھی بارہا ایسے مواقع آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے جاتے ہیں، سامنے مواقع آتے ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن پھر وہی روش پہ واپس چلا جائے۔ سوچیں فرعون کو، آل فرعون کو کتنی دفعہ موقع دیے گئے، ایک دو دفعہ نہیں، اللہ کے رسول درمیان میں ہیں، معجزے دکھا رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے معجزے دکھائے جا رہے ہیں، وعدے بھی کر لیتے ہیں، ہاں اب ہم تمہاری بات مان لیں گے، اور جیسے ہی عذاب ہٹا پھر پرانی روش، بالکل وہی انسان کا اکثر طریقہ ہوتا ہے نا، ویسے کہہ رہا ہوتا ہے لیکن کرنے والا نہیں ہے، اسی لیے کلا، ہرگز نہیں کہہ کر صاف منع کر دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزما لیا تھا، ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ آزما کر انسان کو دیکھ لیا جاتا ہے دنیا میں، کتنے ہی ایسے مواقع آتے ہیں جس میں موت آ سکتی تھی مگر بچ گئے، کسی گاڑی سے ٹکر ہونے ہی والی تھی، سوچے کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، بالکل ہم بھی ایک طرف لین بدل رہے ہیں اور دوسری طرف سے کوئی اور بدل رہا ہے لیکن بچ گئے، اچانک سے ذرا سے بال اس ایکسیڈنٹ میں آتے ہوئے بچ گئے، بلکہ کبھی تو کسی برے ایکسیڈنٹ میں آ کر بھی پوری گاڑی ٹوٹل ہو گئی اور خود بچ گئے، اور کتنا بالکل جیسے موت کے منہ سے واپس ہی آ رہے ہونا، ایک طرح سے کوئی کسی کو مائنر ہارٹ اٹیک تھا لیکن وہی بڑا بھی ہو سکتا تھا، فیٹل ہو سکتا تھا،
اور ویسے تو اصل میں ہر روز صبح کا جاگ جانا بھی کس طرح دوبارہ زندگی ملنے کے مترادف ہی ہے نا. جس طرح قرآن میں کہا گیا اللہ تعالیٰ روح کو بلا لیتا ہے اور پھر واپس بھیج دیتا ہے، کچھ کے روک لیتا ہے. ہماری بھی رک سکتی تھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا، زندگی دوبارہ دے دی. تو پھر کس طرح سوچنے کی ضرورت ہے. اب دوبارہ یہ زندگی ہمیں مل گئی، جو ہمیں جب اللہ کی تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، آخرت کی تیاری کس طرح کرنا ہے. یعنی جس کو اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ نہیں ہے تو وہ تو ان موقعوں سے پھر فائدہ اٹھا لیتے ہیں نا، اللہ کی طرف پلٹ ہی جاتے ہیں. ایسا کوئی موقع آئے، ایک شخص بیماری بھی آ گئی، بلکہ ایک اسکیئر بھی ہو گیا کہ کوئی بری بیماری آنے والی تھی، ان کے آگے پھر اس کے بعد وہ بدل سکتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی زندگی کی پوری روش کو تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن جنہیں پوری زندگی میں کئی مواقع پر توفیق نہیں ہوئی، انہیں تو پھر دوبارہ بھی زندگی دے دی جائے تو بھلا کیا فائدہ ہوگا. جیسے یہ کہا جا رہا نا قرآن میں، یہ جگہ جگہ یہ مضمون دہرایا بھی گیا، بار بار جو یہ بات یاد دلائی جاتی کہ ایسا ہونے والا ہے. وہاں چاہو گے تم، جیسے کہا جا رہا ہے انسان سے کہ پلٹنا چاہو گے، دنیا میں واپس جا کر دوبارہ عمل دوسرے طریقے سے کرنا چاہو گے، تو پھر ہمارے سوچنے کی بات ہے. ہمیں آج خود جیسے امیجن کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس کی جگہ، اس جیسے یہاں پہ جیسے آ رہا ہے احدہم، ان میں سے ایک اپنے آپ کو ذرا سوچ کے دیکھیں کہ جیسے موت کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد اگر واپسی کا موقع مل جائے تو وہ شخص کیسی زندگی گزارے گا، اپنی زندگی کا ہر لمحہ کس طرح بسر کرے گا، کیسے کمائے گا، کیسے خرچ کرے گا، اپنے آپ کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچانے کے لیے کیسی کیسی کوششیں کرے گا. کیا ویسی زندگی آج ہمیں گزارنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، خود اپنی زندگی کو، اپنے کاموں کو، اپنے اعمال کو ذرا سوچیں، انالائز کر کے دیکھیں کون سے کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں، کن غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اصل میں کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کیا کر رہے ہیں، اس کو عملاً کر کے دیکھنا چاہیے. رات کو سوتے اور بستر پہ سوچیں تب تو شاید بہت ہی زیادہ ہی ڈر محسوس ہو، تو اس کے بجائے تہجد کے وقت جانماز پہ بیٹھ کر سوچیں، یا بلکہ ابھی ظہر پڑھیں گے اس کے بعد جانماز پہ بیٹھ کر ہم سوچیں کہ کون سے کام ہیں جو ہمیں اصل میں کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کرنا چاہیے، اور کون سے کام ہے کون سے اعمال ہے جو ہم کر رہے ہیں جنہیں چھوڑ دینے کی ضرورت ہے، اپنی کن کن غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کروانے کے لیے، مکمل معافی کے حقدار بن جانے کے لیے، اللہ کی بخشش کے قابل بننے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کریں، کیا کریں ہم کہ وہ وہاں کی زندگی ہماری بہتر ہو جائے نا. وہ آج ہی ہم سوچ لیں. اور پھر آگے کہا جاتا وَمِن وَرَائِهِمْ، اور ان کے پیچھے برزخ ہے، اِلَىٰ یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک. اب برزخ ہے، آگے کہا جا رہا ہے. برزخ کا جو لفظ ہے، فارسی لفظ یا اردو میں بھی جو پردہ کا لفظ استعمال ہوتا، اسی کا عربی اصل میں عرب جب کہیں گے پردہ تو اسے برزخ کی طرح کہیں گے. برزخ کا کہا جا رہا ہے کہ جب ایک انسان موت کی سرحد میں داخل ہو گیا تو پیچھے بس وہ پردہ تن گیا، جہاں سے پھر دنیا میں واپسی ممکن ہی نہیں. سورہ مریم میں گزری ہوئی قوموں کے بارے میں جیسے کہا گیا نا، اس کے بالکل آخری آیت سورہ مریم کی ہے، هل تحس منهم من احد اور تسمع لهم رکزا. پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو، کوئی تحس، ذرا سا بھی کوئی احساس ہو رہا، ذرا سے بھی کچھ ان کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، اور تسمع یا کچھ سنتے ہو. رکزا کہتے بالکل ذرا سی سرسراہٹ، کوئی بھنک سنائی دیتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اپنے اتنے قریب رہنے والے، اتنے پیارے، اتنے عزیز، آج وہ جا چکے دوسری دنیا میں، کچھ نہیں پتا ہمیں کس حال میں ہے، کیا ہو رہا ہے. ایک بیچ میں 20 پردہ پڑا ہوا ہے کہ اِلَىٰ یوم یبعثون تک، دن تک جب کہ وہ اٹھائے جائیں گے. اب وہ کیسی دنیا ہے؟ وہ عالم برزخ ہے کیا؟ عالم برزخ کہیں یا پھر قبر کہیں، وہ ایک ہی تقریباً بات ہے. اس کے بارے میں احادیث تھوڑی سی ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ آیات ہمیں یاد دلا رہی ہیں آخرت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کچھ بتایا، اس سے بھی اپنی تھوڑی سی یاد دہانی کر لیں. بخاری اور مسلم میں آنے والی حدیث ہے. بخاری کے الفاظ میں پڑھ رہے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی جنازہ جو لے کر آئے تھے اب وہ واپس چل دیتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی چاپ سن رہا ہوتا ہے. سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے موت ایسا نہیں ہے کہ بس خاتمے کا نام ہو. روح تو ویسی رہتی ہے نا، صرف جسم پہ موت واقع ہوتی ہے. اور اب وہ کیسی زندگی آج ہم پورا تصور تو نہیں کر سکتے. ظاہر ہے ہماری طرح کان کام نہیں کر رہے ہیں جیسے ہم آج کانوں سے سنتے ہیں، بلکہ اتنی تہوں میں کہیں موت کے بعد قبر میں کہاں ہو وہاں تک آواز جانے کا کچھ تصور بھی نہیں کر سکتے نا بھی کہ سن سکے اپنے کانوں سے. لیکن وہ تو روح پہ بیت رہا ہے جو کچھ بیت رہا ہے نا، تو وہ اس کی چاپ سن رہا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسی وقت اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے، یعنی اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھتے ہیں. بس جو سچا مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول برحق ہیں. اور اس کے بعد فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اگر یہ ایمان نہ ہوتا تو دوزخ میں جو تمہاری جگہ ہونے والی تھی ذرا اس کو دیکھ لو. اب اللہ نے بجائے اس کے تمہارے لیے جنت میں ایک جگہ عطا فرمائی ہے اور وہ یہ ہے، اس کو بھی دیکھ لو. یعنی ایک سوچیں جو مومن ہے اسے بھی دونوں مقام دکھائے جاتے. اگر ایمان نہیں لاتے تو دوزخ میں کون سا مقام ہوتا اور اب جنت میں کیا مقام ہونے والا ہے. چنانچہ وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھے گا. اور جو منافق اور کافر ہوتا ہے تو اس سے بھی اسی طرح پوچھا جاتا، اور وہ بس منافق اور کافر کہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں خود کچھ نہیں جانتا، دوسرے لوگ جو کہا کرتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا. اس پر اس کو کہا جائے گا تو نے نہ تو خود جانا اور نہ تو نے پیروی کی. اور پھر اس پر عذاب کی بات آتی ہے، کس طرح سے لوہے کے گرزوں سے اس کو مارا جائے گا. اور جنوں اس کے علاوہ سب سن بھی رہے ہوں گے جو اس پہ عذاب ہو رہا ہو. اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پناہ میں رکھے. اور ایک حدیث ہے حضرت زید بن ثابت انصاری سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار قبیلہ بنی نجار کے ایک باغ سے گزر رہے تھے. اچانک خچر راستے سے ہٹی اور ٹیڑھی ہوئی تو بالکل ایسے قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دے. اچانک نظر پڑی تو وہاں 5-6 قبریں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبر کے مردوں سے کون واقف ہے؟ ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا میں جانتا ہوں. تو آپ نے پوچھا یہ لوگ کس زمانے میں مرے تھے؟ اس نے کہا زمانے شرک میں. آپ نے فرمایا یہ لوگ اپنی قبروں میں عذاب میں مبتلا ہیں. اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن نہ کر سکو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کے عذاب میں سے جتنا میں سن رہا ہوں اس میں سے کچھ تم کو بھی سنا دے. اللہ تعالیٰ تھوڑا اپنے انبیاء پر تھوڑے سے غیب کے حال کھول بھی دیتے ہیں نا، تاکہ وہ عین الیقین کے ساتھ بتا سکیں. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت تو نہیں سنتے ہوں گے نا، لیکن اس وقت آپ کو سنا دیا گیا، تھوڑا سا بتا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اس طرح ہو رہا ہے. اب ہم نہ سنیں مگر حقیقت ہے نا، اس سے کتنی ڈرنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگو. تو سب نے کہا نعوذ باللہ من عذاب النار. پھر آپ نے فرمایا قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. لوگوں نے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر. پھر آپ نے فرمایا کہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے پناہ مانگو. لوگوں نے پھر دعا کی کہ نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا و بطنا، کہ ہم ظاہر اور باطن ہر فتنے سے پناہ مانگتے ہیں. پھر آپ نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کے لیے فرمایا. سب نے کہا نعوذ باللہ من فتنۃ الدجال. اسی طرح کی دعا سکھائی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسنون دعا، چھوٹی سی آسان ہی جو ہمیں بہت ہی کرنے کی ضرورت ہے. اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں آگ کے عذاب سے، وعذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات، کے لفظ ہے وہاں پہ کہ زندگی اور موت کے فتنوں سے، شر المسیح الدجال، اور دجال کے شر سے. اور ایک حضرت عائشہ کی روایت ہے، ابو داؤد میں آئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں ایک دفعہ دوزخ کا خیال آیا اور وہ رونے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کس چیز نے رلایا؟ عرض کیا مجھے دوزخ کی یاد آئی اور اسی کے خوف نے مجھے رلایا ہے. تو کیا آپ قیامت کے دن گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا.
ایک وزن اعمال کے وقت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ نے یہ تسلی نہیں دی کہ ہاں میں وہاں کام آ جاؤں گا تمہارے، تم وہاں مجھ سے مل لینا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ وہاں کوئی کسی کی خبر لینے کا کسی کو ہوش نہیں ہوگا، کسی کو۔ حضور فرماتے ہیں ایک وزن اعمال کے وقت، جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کے اعمال کا وزن ہلکا ہے یا بھاری، اور دوسرے اعمال ناموں کے ملنے کے وقت، جبکہ مرد مومن اپنے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ پا کر خوشی خوشی دوسروں سے کہے گا پڑھو میرا اعمال نامہ، یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ کس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے اس کا اعمال نامہ، یہ داہنے ہاتھ میں یا پیچھے کی جانب سے بائیں ہاتھ میں، اور تیسرے پل صراط پر جبکہ وہ رکھا جائے گا جہنم کے اوپر اور حکم دیا جائے گا اس کے اوپر سے گزرنے کا، تو وہاں تو کچھ کام نہیں آنے والا، آج ہی سوچ لینے کی خود ضرورت ہے۔ ایک اور مستدرک حاکم کی حدیث ہے، وہ بھی یاد کر لیتے ہیں، بہت ہی یاد دہانی کرنے والی ہے، جو بات ہم کر رہے تھے وہی بات سمجھائی جا رہی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوست تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک دوست تم سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ جاؤ، اور جب آدمی قبر میں پہنچ جاتا ہے تو یہ دوست ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جیسے انسانی دوست کا ہر انسان نے جو دوست اس کا یہ حال ہے نا۔ رہا دوسرا دوست تو وہ تم سے کہتا ہے تمہارا بس اتنا حصہ ہے جتنا تم نے غریبوں کو دیا، اور جو کچھ تم نے نہیں دیا بلکہ اپنے پاس رکھا وہ تمہارا نہیں ہے بلکہ ورثے کا ہے، اس دوست کا نام مال ہے۔ یعنی مال وہ ہے جو اگر وہاں آگے بھیج دیا تب تو کام آ جائے گا، جو نہیں بھیجا دنیا میں جو استعمال کیا بس وہ دنیا میں ہو گیا، کام آ گیا، ختم۔ اور تیسرا دوست ہے جو تم سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا اس جگہ بھی جہاں تم داخل ہوگے یعنی قبر میں، اور اس جگہ بھی جہاں تم قبر سے نکل کر جاؤ گے قیامت کے دن یا آخرت میں، اس دوست کا نام عمل ہے، عمل گڈ ڈیڈ نیکیاں جو وہاں کام آنے والی ہے۔ آدمی حیران ہو کر کہے گا بخدا ان تینوں طرح کے دوستوں میں تم کو حقیر اور معمولی دوست سمجھتا تھا، عمل کو ہی پیچھے ڈالتا رہتا ہے نا انسان، دوسرے اپنے رشتہ دار اپنے اعزا ان میں سے تو کوئی کام نہیں آیا، صرف عمل ہی ساتھ رہا، اس کی آج فکر کرنے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے۔ اگلی آیت ہم دیکھ لیں، آیت نمبر 101۔ اب آگے بھی اسی طرح کے مرحلے چل رہے ہیں، کہا جاتا فَإِذَا پس جب نُفِخَ فِي الصُّورِ پھونکا جائے گا سور میں، فلا پھر نہیں انصاب بینہم قرابت رہے گی ان کے درمیان، یومئذ اس دن، یومئذ ولا یتساءلون اس دن، اور نہ وہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے، یتساءلون نہ وہ کوئی سوال کریں گے۔ اب سور کی بات آ رہی ہے کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر جب سور پھونک دیا گیا، جب سور پھونک دیا جائے، اس سور کی کیا کیفیت ہے؟ نفخ سور زیادہ تر علماء کی رائے میں تین ہے، یا 3 دفعہ جیسے پھونکے جائیں گے، تین صورتوں کی بات آتی ہے۔ اب یہ کب پھونکے جائیں گے اور اس سے کیا کیفیت ہوگی، اس میں کچھ مختلف رائے بھی ہیں، لیکن ہم قرآن کی آیات دیکھ لیتے ہیں اپنی یاد دہانی کے لیے جو اس کے نفخ سور کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلا سور جسے نفخۃ الفزع بھی کہا گیا، اس کا ذکر سورۃ النمل میں آتا ہے، آیت 87 ہے اس کی، سورۃ النمل کی، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، فَفَزِعَ کیا نفخۃ الفزع اسی لیے کہا گیا گھبرا دینے والا، ہول کھا جائیں گے، سب گھبرا جائیں گے، وہ سب جو آسمانوں اور جو زمین میں ہیں، الا من شاء اللہ، مگر سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے۔ آسمانوں کی بھی بات ہے، آسمانوں میں بھی جو مخلوق ہے وہ بھی، اور زمین میں جو مخلوق ہے وہ سب بھی، وہ ایسا سور ہوگا جس سے سب گھبرا جائیں، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے انہیں بچا لے گا۔ سورہ یاسین میں بھی قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا کا سوال جو کرنے والے تھے ان کو جواب دیا گیا، آیت 49 میں آتا ہے کہ ما ینظرون، وہ نہیں انتظار کر رہے، قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے نا، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کب ہوگا وہ وعدہ پورا؟ تو ان کو کہا گیا کہ وہ انتظار نہیں کر رہے، الا صیحۃ واحدہ، ایک دھماکے کا، مگر ایک دھماکے کا،
تأخذهم وهم یخصمون، وہ انہیں پکڑ لے گا جب وہ جھگڑے کر رہے ہوں گے، جب وہ جھگڑے کر رہے ہوں گے وہ انہیں پکڑ لے گا۔ اب یہاں نفخ سور کے بجائے صیحۃ واحدہ کا لفظ ہے سورہ یاسین میں، اس جگہ پہ، وہاں پہ بھی نفخ سور کی بات بھی آگے آ رہی ہے وہاں پہ، لیکن اس کو پہلے سور کو کہا گیا نفخ صیحۃ واحدہ۔ ویسے سوچے اس کائنات کی ابتدا کے لیے جو تھیوری ہے بگ بینگ کی، تو بالکل وہ خیال آتا نا، صیحۃ واحدہ سے ایک بڑا دھماکہ، ایک زبردست قسم کا کی آواز ہوگی جس سے سب گھبرا اٹھیں۔ اور اس کی اگلی آیت میں آتا سورہ یاسین کی کہ اس کا پھر کیا اثر ہوگا، فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ اب اس کے بعد پھر کوئی ہوش نہیں رہے گا، فوراً ہی بس قیامت آنے والی ہے، آ گئی۔ اب کوئی نہ وصیت کا کوئی وقت ہے، نہ گھروں کی طرف پلٹنے کا، کوئی پناہ لینے کا۔ پھر اس کے بعد ساری دنیا کو جیسے ختم کر دینے والے سور کی بات آتی، جیسا کہ سورہ زمر کی آیت 68 میں کہا گیا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب اس روز جب سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اور اس صعق کا بات ہے وہاں پہ، صعقہ، کہ وہ سب مر کر گر جائیں گے، جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے وہ سب مر کر گر جائیں گے، اور سوائے اس کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، اور فاذا ہم قیام ینظرون، پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ اب وہ کتنا درمیان میں فرق ہو، اللہ تعالیٰ کب مشیت ہوتی ہے، کب اللہ تعالیٰ دوبارہ سے دنیا نئی بنا دے اور دوبارہ وہ پھر ایک سور پھونکا جائے اور سب اٹھ کر جاگ جائیں، سب دیکھنے لگ جائیں، پھر اس کا ذکر ہے۔ اسی نفخ سور کا ذکر سورہ یاسین میں اس طرح ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ اور جب آخری سور جب پھونکا جائے گا تو سب کے سب اٹھ کر جیسے دوڑنا شروع کر دیں، کہیں آتا ہے یہاں پہ بھی ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف اِلیٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اپنے رب کی طرف وہ نکل پڑیں گے، جانے لگیں گے۔ اب سورہ مومنون کی آیت 101 جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں سور پھونکے جانے کا وقت انسانوں کے لیے کیسا سخت ہوگا، اس کا اندازہ کروانے کے لیے کہا جا رہا ہے، فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، کہ جو ہی کہ سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا، نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ حسب نسب، خاندان، قبیلہ، سب کچھ انسان بھول جائے گا، جس کی آج دنیا میں کتنی اہمیت رہتی ہے کہ کون کس خاندان سے ہے، کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کون سی زبان بولتا ہے، اس کی وجہ سے کیا کیا فرق ایک دوسرے کے، اور کیا کچھ باتیں انسان کرتے ہیں نا۔ پھر اقربا کی محبتیں، ان کے کام آنا، سب کچھ کسی کو حسب نسب کی بنا پہ گرا دینا، کرم تر سمجھنا، کیا کچھ دنیا میں ہوتا نا۔ جو اپنے پیارے ہیں ان کی تو ہر بات میں، غلط بات میں بھی حمایت ہو رہی ہے، دوسرے کی وجہ سے خود گناہ کما رہے ہیں، وہ سب کسی چیز کا ہوش نہیں رہے گا اس وقت۔ اس وقت کی جیسے اصل میں تو اس وقت کی شدت کا اندازہ کروایا جا رہا ہے نا، کہ وہ وقت قیامت کا کیسا سیویئر وہ لمحہ ہے۔ یہ رشتے ناطے تو ہمیشہ سے انسان کے لیے اہم رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں، لیکن قرآن کے نزول کے وقت تو جو وہاں کی قبائلی زندگی میں اس کی اہمیت اور بھی بہت زیادہ تھی۔ جہاں کوئی گورنمنٹ نہیں، کوئی پولیس کا نظام نہیں، سبھی کچھ اپنا قبیلہ اور خاندان ہوتا تھا، انہی کی حفاظت ہوتی تھی، اور صحیح غلط اچھے ہر کام میں جان و مال کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے نا۔ تو ان کے لیے بھی جب یہ بات کہی جائے فلا انصاب بینہم، تو وہ کتنے بہترین طریقے سے وہ جو کیسا وہ شدت کا وقت ہوگا سمجھ بھی سکتے تھے نا، کیسا وہ سخت وقت ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آج جو رشتے آپس میں وہ کوئی ختم ہو جائیں گے، قرآن سے اس کی تردید بھی ہوتی ہے۔
سورہ انشقاق میں ہے کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا، یعنی وہاں بھی اس کے اہل وہی ہیں، وہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹے گا۔ اس کے علاوہ جو قرآن میں کئی جگہ جنت میں ازواج اور اولاد کے ساتھ ہونے کی بات پتہ ہی چلتی ہے، تو اہل تو ویسے ہی ہوں گے، لیکن یہ جو فلا انصاب لہم کی بات کب ہوگی اور کیسی ہوگی وہ دوسری آیات سے اور بھی ہمیں پتہ چلتی، جیسے سورہ الحج شروع ہوتی ہے قیامت کے دن کے تذکرے سے، وہاں پہ جو نقشہ آ رہا ہے کہ یا ایھا الناس کے خطاب سے وہاں پہ کہا گیا کہ کیسا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت ہی بڑا وہ زلزلہ، عظیم زلزلہ ہوگا، اور اس کی وہاں پہ بھی وہی اس کی شدت بتانے کے لیے کہ وہ قیامت کا زلزلہ کیسا شدید ہوگا کہا گیا کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، اور کہ کس طرح تم دیکھو گے کہ حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور بھی وہاں پہ حال ہے۔ لیکن اصل بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ جو فلا انصاب لہم کی بات یہاں سورہ مومنون میں کہی گئی نا کہ کوئی نسب حسب نسب نہیں رہے گا، سوچنے کی بات ہے کہ اس سے زیادہ اور کون کس کا خیال کر سکتا ہے نا؟ دودھ پلاتے وقت ایک ماں بچے کا جتنا خیال کرنے والی ہوتی ہے، انسان تو چھوڑے، جانور بھی کیسے کمزور جانور بھی شیر بن جاتے ہیں نا اپنے جب بچے کو دودھ پلا رہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے، لیکن اس کا بھی اگر ہوش نہ ہو تو کیسے، بالکل جیسے کوئی رشتہ ہے، اب دنیا میں جو رشتے جو محبتیں جس پہ مر رہے ہیں آج، وہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ اور وہ وقت سورہ حج میں تو وہ وقت ہے جو زلزلہ ساعت کا وقت ہے، جب وہ سمجھے کہ وہ پہلا سور پھونکا جا رہا ہے، جب قیامت آ رہی ہے، وہ اس وقت کی بات ہے۔ لیکن سورہ معارج میں اور دوسری جگہوں پہ اس وقت کی بھی بات آتی جب اعمال نامے پیش کیے جا رہے ہوں گے، قیامت کا دن، جب یوم البعث کا دن، جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس وقت بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہوگی جیسے سورہ معارج میں کہا گیا لا یسأل حمیم حمیما، کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہیں پوچھے گا، سورہ معارج کی آیت 10 میں، کہ یا دنیا میں جو اتنے قریبی دوست تھے وہ وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو پوچھیں گے نہیں۔ اور پھر آگے سورہ معارج کے اسی آیات میں کہا جاتا، آیت نمبر 11 سے 14 تک، کہ یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ، اس دن مجرم چاہے گا کہ فدیے میں دے دے، یعنی ایسا عذاب ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے فدیے میں دینے کو تیار ہو جائے گا۔ کس کو؟ بھی بنی اپنے بیٹے کو، بیٹا سوچیں اولاد کتنی زیادہ عزیز انسان کو ہو سکتی، وہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اور اپنی حمایت کرنے والے قریب ترین کنبے کو، دنیا بھر کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے۔ یہ ہوگا نا فلا انصاب لہم کی کیفیت نظر آتی۔ اس وقت اب کچھ نہیں ہے محبتیں، اس وقت تو وہ چاہے گا کہ سب کو دے دیں، بالکل وہی بات سورہ عبس میں بھی کہی گئی، وہاں پہ بھی ہے کہ اس دن یوم یفر المرء ہے وہاں پہ، کہ وہ اس دن بھاگے گا آدمی، کس سے بھاگے گا اور کیوں بھاگ رہا ہوگا؟ کہ وہ مجھے فدیے میں نہ دینا چاہے، وہاں پہ وہ کوئی اپنے حقوق مانگنے نہ آ جائے، وہاں میں نہ پکڑا جاؤں، تو وہ اس دن بھاگے گا من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی اور اولاد سے بھاگے گا۔ اور تو کس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ وہ رشتے ناتے جو جن کی آج دنیا میں اتنی اہمیت ہمارے لیے ہے، وہ اس دن کچھ بھی نہیں رہیں گے۔ ابھی جو ابو داؤد میں آنے والی جو حدیث ہم نے یاد کی تھی، حضرت عائشہ کی روایت، وہ اس میں بھی یہی تھا نا کہ وہاں کسی کو جب وہ اعمال نامے جب ملنے کا وقت ہوگا، تب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی اپنا یاد نہیں آ رہا ہوگا، کسی کو طرف دیکھنے کا بھی ہوش انسان کو نہیں ہوگا، جب تک کہ اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں نہ مل جائے، اس وقت تک انسان انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ اعمال تل رہے ہیں، کیا ہوتا ہے، میرا فیصلہ کیا ہوتا ہے،
اس کی فکر میں لگا ہوگا انسان۔ اور پھر جو آیت میں جیسے کہا جا رہا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ نہ پوچھیں گے ایک دوسرے کو۔ یتساءلون سآلہ سے سوال کرنا، پوچھنا، اس کے کئی معنی عربی میں بھی اردو کی طرح ہے نا۔ اردو میں بھی جب پوچھنا کہیں تو ہوتا نا کہ جیسے کسی سے مدد کے لیے پوچھنا، کسی کا حال چال پوچھنا، کسی کے بارے میں پوچھنا، کیا کہاں ہے، کیا ہے، کس حال میں ہے۔ تو وہ سارے معنی یہاں پہ اصل میں ہے کہ کسی کو کسی بھی طرح سے کسی کے ہوش نہیں ہوگا۔ اس وقت کی وہی ہولناکی کا اندازہ کروایا گیا کہ آج جیسے حسب نسب پر فخر کرنے والے، دوسروں سے مروب ہونے یا دوسروں کو مروب کرنے والوں کو کچھ معلوم کرنے کا ہوش نہیں ہوگا۔ یہاں پہ تو جب ملے تو سب سے پہلے پوچھ رہے ہوں کہ کہاں رہنے والے ہیں، کیا ہے، کس خاندان سے تعلق ہے، لیکن وہاں ایک تو نہ وہ پوچھنے کا ہوش ہوگا، نہ کسی کا حال پوچھنے کی پوزیشن میں کوئی نہیں ہوگا، کسی کے نہ مدد کرنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ اس دن لا یتساءلون، کوئی کسی سے کچھ نہیں پوچھ رہا ہوگا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ قیامت کا یہ منظر ہمارے سامنے رکھا کیوں گیا؟ اس دنیا میں ہمارے اعمال پر دوسروں کی وجہ سے کتنے اثرات پڑتے ہیں نا، کتنے متاثر ہوتے ہیں دوسروں سے، رشتوں کی محبتیں، نفرتیں، ان کی پسند و ناپسند ہمارے عمل پر کتنا اثر ڈالتی ہیں۔ اپنی اولاد کی محبت، ان کی حمایت میں کبھی دوسروں کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے، اپنے والدین کی خوشی، اپنے ازواج کی پسند و ناپسند، اپنے خاندان کے رواج کا خیال کرتے کرتے اپنے رب کو ہی ناراض کرنے والے کام بھی انسان کر ڈالتے ہیں۔ اپنی دنیا میں اپنی دوستیوں کو برقرار رکھنے کے لیے انسان شریعت کے احکامات کو پیچھے ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں تنبیہ بھی ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جس کے ساتھ رہ بس رہے ہوں، جس سے دوستی ہو، اسی کے اثرات آئی جاتے ہیں نا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی رہنے کے لیے جس طرح دوست کر رہا خود بھی کرنے لگ جاتا ہے نا انسان۔ اور وہ سارے تعلقات کچھ وہاں نہیں کام آنے والے۔ انسانوں کا جیسے یہ جو پریشر ہے ایک بالکل ریالٹی ہے نا، لازماً ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اور دنیا جیسے ہم سمجھ رہے تھے کہ ہے ہی امتحان کی جگہ، اس میں کا ایک بڑا مشکل پرچہ ہے، یہ ایک امتحان ہی ہے کہ ظاہر ہے ہمیں انسانوں میں رہنا بسنا بھی ہے، ان سے تعلقات بھی اچھے رکھنے ہیں، اپنے دل کو بھی ان کی طرف سے صاف رکھنا ہے، لیکن ساتھ ہی قرآن کی یہ آیات بھی یاد رہیں کہ اگر ان کی وجہ سے میں نے اپنی آخرت برباد کی تو کوئی بھی وہاں میرا بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں آئے گا۔ خواہ دنیا میں وہ مجھ پر جان چھڑکتا رہا ہو یا میں اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھی، لیکن وہاں پہ کیا ہونا ہے، فلا انصاب بینہم والی کیفیت ہوگی۔ سارے رشتے ناطے سب ٹوٹ چکے ہوں گے، سب وہاں بس حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، میرا اعمال نامہ ٹھیک ہو جائے، میرے وزن بڑھ جائے۔ اگلی آیت میں پھر اس وزن کی بات آ رہی ہے کہ کس طرح وہاں اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے، لیکن اسے بھی ہمیں بہت اچھی طرح غور کرنے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم یہی بات ختم کرتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔